बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ तारीख़ एक बहुत खूबसूरत और अनोखा वाक़या शेयर करने लगा हूँ। ये वाक़या 8वीं सदी ईस्वी का है, यानी मेरे मुराद 711 ईस्वी से है। और आपको पता है कि 711 ईस्वी में बनु उमय्या का हुक्मरान बादशाह या खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक हुकूमत कर रहा था। और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के ही दौर में तारिक बिन ज़ियाद स्पेन गए, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए, बाबुल इस्लाम सिंध में दाखिल हुए और कुतैबा बिन मुस्लिम वस्त एशियाई रियासतों में फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए काशगर तक फतह कर चुके। क्या बड़ा ही सुनहरी दौर है, बड़ा खूबसूरत दौर है, इस्लाम का बड़ा शानदार दौर है कि जब एक तरफ स्पेन फतह होता है, दूसरी तरफ वस्त एशियाई रियासतें फतह होती हैं और तीसरी तरफ सिंध यानी बाबुल इस्लाम के अंदर मुसलमान फातिहाना दाखिल होते हैं। मैं इस तमाम फतूहात में से सिर्फ एक फतह की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, तारिक बिन ज़ियाद हिस्पानिया में दाखिल होता है, स्पेन में दाखिल होता है और बड़ी शानदार फतह है ये वो। और जब आज हम मुड़ के देखते हैं हिस्पानिया की तरफ और उस फतह को याद करते हैं और उस दिन को याद करते हैं तो शेरों खून बढ़ जाता है। और फिर जब हम अपना आज का मौजूदा हाल देखते हैं तो हमारा शेरों खून जल जाता है। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा, तो यकीनन ऐसा ही होता है। तो ये माजी का एक शानदार बाब मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूं। नाज़रीन मोहतरम, स्पेन के अंदर एक शहनशाह की हुकूमत थी, उसका नाम था किंग रॉड्रिक। ये शहनशाह है, वहां पर हुकूमत कर रहा है बड़े तुज़्क़ो एहतिशाम के साथ, बड़ा ताकतवर आदमी है और स्पेन के ऊपर इसका बड़ा होल्ड है। अब होता यह है कि इसके अंडर मुख्तलिफ रियासतें थीं और उन रियासतों के ऊपर बादशाह हुकूमत कर रहे थे और ये किंग था, यानी ये शहनशाह रॉड्रिक था और उसके अंडर जो बाकी रियासतें उसी ममलिकत की, उसी मुल्क की रियासतें थीं, उनके ऊपर जो हुकूमत कर रहे थे वो बादशाह कहलाते थे। उस जमाने में एक रिवाज था, रिवाज ये था कि बादशाह के घर अगर बेटी पैदा होती थी तो जब वो कुछ होश संभाल लेती तो उसको शहनशाह के महल में भेज दिया जाता था। सारे बादशाहों की बेटियां वहां आ जाती थीं और यूं उनकी तालीम और तरबियत का शाही अंदाज में आगाज किया जाता। वो वहां पर उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम होता, उन्हें लिखाया पढ़ाया जाता, शाही आदाब सिखाए जाते, बैठने उठने बातचीत यानी तमाम कुछ की उनकी बाकायदा तरबियत दी जाती, उनके ट्रेनिंग करवाई जाती। अब हुआ ये कि एक रियासत का बादशाह था जिसका नाम था काउंट जोलियन। काउंट जोलियन के यहाँ बेटी पैदा हुई, उन्होंने अपनी बेटी का नाम फ्लोरिंडा रखा। फ्लोरिंडा जब कुछ होश संभालने लग गई, जब कुछ होश आवास में आ गई, कुछ थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो आम रियासत के रिवाज के मुताबिक या शाही कानून के मुताबिक फ्लोरिंडा को जो बादशाह यानी काउंट जोलियन है वो अपनी बेटी फ्लोरिंडा को शहनशाह रॉड्रिक के महल में छोड़ आया। फ्लोरिंडा की वहां पर तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जा रहा है, उसे पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई, यंग हो गई। अब जब वो जवान होती है तो उसके बाद मतलब और भी ज्यादा निखर गई और भी खूबसूरत हो गई। एक दिन यूं हुआ कि कहीं फ्लोरिंडा नहा रही थी और नागाहां ना मालूम कैसे शहनशाह रॉड्रिक की नजर फ्लोरिंडा पर पड़ गई। अब शहनशाह रॉड्रिक ने जब फ्लोरिंडा को देखा, हालांकि बादशाह ही वॉज नॉट यंग,
وہ بوڑھا تھا, ہی واز اولڈ فیلو, لیکن اس نے فلورنڈا کی عزت کے ساتھ, عصمت کے ساتھ شہنشاہ روڈرک کھیل گیا. اب یہ درد, یہ غم فلورنڈا نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا, اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا, اور سوائے باپ کی وہ کون کس کو بتا سکتی تھی. محل میں آپ کو پتہ ہے کہ شہنشاہ کے محل میں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی, فلورنڈا کی کیا اہمیت اور جرأت تھی. کچھ عرصے بعد اس کا والد یعنی کاؤنٹ جولین اپنی بیٹی سے ملنے شہنشاہ کے محل آیا. بیٹی نے اپنے والد کو اپنی داستان درد و غم, داستان علم کہہ سنائی. چنانچہ جو کاؤنٹ جولین ہے وہ بڑا سمجھدار اور زیرک شخص تھا, اس نے شہنشاہ کو کچھ بھی نہیں کہا. وہ شہنشاہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ شہنشاہ محترم, فلورنڈا کی والدہ بیمار ہے, میں اسے لے جانا چاہتا ہوں, پھر چھوڑ جاؤں گا. آپ دیکھیے شہنشاہ کا تکبر, غرور اور اکڑ, کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی. یا وہ اس کا عادی تھا, یا پھر وہ اتنا طاقتور تھا کہ اسے, یا تکبر میں اتنا دھت تھا کہ اسے اس چیز کی پرواہ ہی کوئی نہیں تھی. بلکہ اس نے کاؤنٹ جولین کو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور پھر محل میں چھوڑ جانا. ہاں, جب واپس آؤ تو کالے باز میرے لیے ضرور لے آنا افریقہ سے. بڑا مزیدار, بڑا شاندار, بڑا ذو معنی جملہ کہا ہے وہاں پر کاؤنٹ جولین نے. اس نے کہا شہنشاہ محترم, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں جب آؤں گا آپ کے لیے کالے باز ضرور لے کر آؤں گا. چنانچہ شہنشاہ خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو فلورنڈا کو لیا, وہاں سے چل پڑا اور اپنی ریاست میں آ گیا. بیٹی کو فلورنڈا کو گھر چھوڑتا ہے اور وہاں سے جبرالٹر پہنچتا ہے. جس جگہ, جس مقام پر آپ جبرالٹر ہے, جبرالٹر آپ کو پتہ ہے ایک علیحدہ اور خود مختار ملک اور بڑا خوشحال ملک ہے. جبرالٹر اس وقت ایک ریاست تھی. وہاں سے وہ جو ہے نکلتا ہے اور وہاں سے 40 کلومیٹر کا تقریباً سمندر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے ملتا ہے. ہے نا یہ شاندار واقعہ, اور ہمارے خون کو سینوں بڑھانے والا واقعہ. تاریخ کی ایک ایسی کہانی جس کو سن کے اور جس کو بیان کر کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ایک عیسائی شہنشاہ جو ہے وہ موسیٰ بن نصیر مسلمان گورنر کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اپنی داستان غم سناتا ہے. اسے کہتا ہے کہ میری مدد کرو, میری بیٹی کی عصمت کا بدلہ میں لینا چاہتا ہوں, میری مدد کرو. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ لگا ہوگا. موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک کے ساتھ یقیناً کچھ مذاکرات کیے ہوں گے, کچھ وہاں سے پرمیشن لی ہوگی خلیفہ وقت سے, اور پھر طارق بن زیاد جو اس وقت طنجہ, یاد رکھیں جبرالٹر کے پار افریقہ ہے اور وہاں پر جو علاقہ تھا طنجہ, وہاں کا عہدیدار تھا. گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو کہا, اس کو فوج دے کے بھیجا. 7,000 فوج لے کر طارق بن زیاد طنجہ سے نکل پڑتا ہے, چل پڑتا ہے, اور جبرالٹر جہاں پر آج موجود ہے وہاں پر آ کے پڑاؤ ڈالتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہاں پر کشتی میں جب چلے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو کئی غنودگی ہوئی ہے, اور غنودگی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق بن زیاد کو خواب میں ملتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں فتح کی. یہی وجہ تھی کہ طارق بن زیاد بڑا خوش ہے, اور جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ کشتیاں جلا دینے کا حکم دے دیتا ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت انوکھا حکم تھا. یعنی یہ اٹ واز ریئلی ویری ویری امیزنگ سٹیٹمنٹ. یعنی آپ سوچئے نا کہ یہ کہ آگے دشمن ملک میں آپ آ گئے, آپ کے پاس 7,000 فوج ہے, بعد میں گرچہ 5,000 کی کمک اور پہنچ گئی تھی, 12,000 فوج بن گئی تھی. 711 عیسوی کا واقعہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا, اور آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے.
اور جو جنرل ہے وہ کہتا ہے کشتیاں جلا دو. تمہارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرو اور شہید ہو جاؤ، یہ فتح حاصل کرو. اور دوسرا راستہ ہے پیچھے بھاگ جاؤ اور سمندر میں ڈوب مرو. ویسے بھی اسلام کے اندر اگر آپ میدان جنگ سے بھاگ جائیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کو مار دیا جاتا ہے. پتہ نہیں اس وقت کتنی فوج کے اندر بے چینی پھیلی ہوگی. یا ممکن ہے کہ وہ سارے بڑے سرشار ہوں گے جذبہ جہاد سے اور مزید خوش ہو گئے ہوں گے. بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ راڈرک سلطنت کی کسی اور سرحد پر لڑائی میں مصروف ہے. اسے جب یہ پتہ چلتا ہے تو اپنے کسی جرنیل کو بھیجتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ جرنیل جب یہاں پر آتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے طارق بن زیاد کی فوج کے ساتھ، سپاہ کے ساتھ، وہ شکست کھا جاتا ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ طارق بن زیاد بربر نسل سے تھا. یہ افریقہ سے گئے تھے اور بربر افریقی ہیں اور یہ کالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قد کاٹ ہوتے ہیں ان کے. تو اس کے ساتھ وہ فوج تھی. اب جو اسپین کے لوگ ہیں ان کا رنگ اور ہے، ان کا قد کاٹ اور ہے، اور پھر جب انہوں نے یہاں دیکھا کہ پیچھے کشتیاں ہی کوئی نہیں ہے، یہ لوگ آسمان سے اترے ہیں، یہ بلائے ہیں کیا ہے، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہاں پر بلائیں آسمان سے اتری ہیں اور جو مرتی ہی نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ راڈرک ویسے بھی سراسیم کی یہ خوف اسپین کے اندر پھیل جاتا ہے کہ سمندر اتنا افریقہ سے دور کیسے آ سکتے تیر کے، اور یہاں کشتیاں ہیں کوئی نہیں، تو یہ بلائیں ہی ہو سکتی ہیں، کچھ اور تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال راڈرک اپنی فوج لے کر خود آتا ہے. جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں کاؤنٹ جولین ظاہر ہے کہ جن کو لے آیا تھا انہی کی مدد کرتا ہے اور راڈرک مارا جاتا ہے. اس کی سپاہ جو ہے وہ حوصلہ ہار جاتی ہے، انہیں عبرتناک شکست ملتی ہے. اور یوں ہسپانیہ، مسلم اندلس اور اسپین کے دروازے جو ہیں وہ مسلمانوں پر کھل جاتے ہیں اور کاؤنٹ جولین جہاں قلعے تھے ان کو کھولتا ہے اور یوں یہ جو علاقہ ہے مسلمان فتح کرتے ہیں. کاؤنٹ جولین نے راڈرک سے کہا تھا میں شہنشاہ محترم آپ کے لیے کالے باز لاؤں گا، اور کالے باز لانے کا اس نے وعدہ پورا کر دیا. نہ صرف طارق بن زیاد نے فرانس کو اسپین کو فتح کیا بلکہ فتح کرتے ہوئے فرانس میں اتر گیا. آج افسوس کہ موسی بن نصیر اور حسد میں مبتلا ہو گیا تھا اور ایٹ سم ایکشن کچھ ایسے مسائل اور پرابلمز ہو گئیں کہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی، اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک آ گیا اور فرانس سارے کے سارا فتح نہ ہوتا. ورنہ جس طرح کی خباث مسلمانوں کے خلاف خباثت کی ہر تحریک کا کہیں نہ کہیں سرا، اور مسلمانوں کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ گھٹیا حرکتوں کا کوئی نہ کوئی سراغ کہیں نہ کہیں اس کا سرا فرانس سے جا کے ملتا ہے. تو یقیناً ایسا نہ ہوتا اور فرانس فتح ہو گیا ہوتا اور آنے والے زمانوں کے لیے اسپین بھی بہت سا محفوظ ہو جاتا. مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی ہے. 711 عیسوی سے 2 جنوری 1492 عیسوی تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے. وہاں پر کیسے حکمرانی کی ہے، بس بعد میں کیسے حالات رہے، یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ ایک مسلمان حکمران نے، ایک مسلمان جنرل نے عیسائی بچے کی عصمت کا بدلہ لیا اور اس شہنشاہ کو قتل کر دیا اور وہاں پر عدل و انصاف قائم کر دیا. آج مسلمان بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان بچیوں کے خون بہہ رہا ہے اور مسلمان فرزندان توحید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اقبال کے اسی شعر کے ساتھ کہ یاد ماضی عذاب ہے یارا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے میرا چینل اور اسے شیئر بھی کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ نگہبان.